आपने कहा बच्चों के राइट्स हैं, तो बच्चों के राइट्स क्या हैं? बच्चा है वो पूरा एक इंसान है, उसके भी वही राइट्स हैं जो कि एक ह्यूमन राइट्स हो, जो है सेफ्टी दें कि उसको जो इन्वायरमेंट है सेफ़ हो, कि वो जिस्मानी, ज़हनी या जिनसी तशद्दुद से महफूज रह सके। चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं या चाइल्ड निगलेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये है क्या? एक पोजीशन ऑफ पावर अथॉरिटी से, यानी कि एक इंसान जो उससे ज़्यादा ताकतवर है जिनसी या ज़हनी तौर पे उसको जिससे उसे तकलीफ पहुंच सकती है, तो ये अब्यूज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ की आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी तमाम पिछली सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। आज का जो पर्टिकुलर हम आपकी रिकॉर्डिंग आपके लिए लाए हैं वो है चाइल्ड्स के ऊपर। बच्चे हमारी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा है। पाकिस्तानी अवाम में माशाल्लाह आप किसी गली कूचे से गुजरेंगे, कोई मिले ना मिले, बच्चे ज़रूर मिलेंगे। तो लेकिन उन बच्चों के भी अपने हक़ाइक़ हैं, उन बच्चों की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एज अ बीइंग एन एल्डर वन हम कहते हैं सिर्फ हम अडल्टहुड के मसले हैं, हम बड़े हैं तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, पढ़ाई और हो गया, घर हो गया, करियर, शादी, व्हाटसोएवर द जर्नी इज़। लेकिन बच्चों का भी तो एक हक़ है, बच्चे भी एक एनवायरनमेंट से गुजरते हैं, क्योंकि वो बच्चे ही तो बड़े बनते हैं। तो लेकिन हम उस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये तो बच्चा है, तो ऐसे करते करते बड़ा हो जाएगा, जो कि हमारी कॉमन, हमारी कल्चरल एक हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि बच्चा है, बस इसको खाने को दो, सोने को दो, कमरा दो जिसमें ये सो जाए और उसके बाद ये खुद ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन आज हम आपके साथ वो हक़ाइक़ को डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ बीइंग अ चाइल्ड। एक बच्चा किन किन एनवायरनमेंट से गुजरता है और उस बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसे कैसे मुतासिर हो सकती है, फिज़िकल हेल्थ भी मुतासिर होती है, और जिससे वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो एक डिस्टर्ब बड़ा या डिस्टर्ब मेल या डिस्टर्ब फीमेल बनती है, जो कि आगे ख़ानदानों को और घरों को, उनकी लाइफ को अफेक्ट करती है, और जो कि इवेंचुअली हमारी सोसाइटी को। तो आज इस हक़ाइक़ के ऊपर कि बच्चा क्या होता है और बच्चे को क्या ख़तरात बच्चे को होते हैं इन अ चाइल्डहुड, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है चाइल्ड एक्सपर्ट डॉक्टर वजिया ने। डॉक्टर वजिया हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में एज अ पेडियाट्रिशियन काम कर रही हैं। उसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं, NGOs रन कर रही हैं, और व्हाट्सएवर उनकी जर्नी के कामों की लिस्ट स्टार्ट करूँ तो वो ख़त्म नहीं होगी। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर वजिया से वो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें और अपना थोड़े से बातों के बारे में बताएं कि वो क्या क्या काम और या खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। सबसे पहले थैंक यू डॉक्टर वजिया, आपने अपनी इतनी बिजी रूटीन में से सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए बहुत से काम अपने पोस्टपोन भी किए हमारी खातिर। थैंक यू आने के लिए। और डॉक्टर वजिया फिर और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आपके बारे में बताएं। थैंक यू रूज, और थैंक यू कासिम अली शाह साहब का कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, क्योंकि जिस बात के लिए बात करने के लिए आपको मुझे बुलाया है, यकीन करें मुझे बड़े TV चैनल से भी वो बुलाते हैं बीइंग अ पीडियाट्रिशियन। तो जब मैं उनको कहती हूँ कि आई वांट टू टॉक अबाउट चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड निगलेक्ट, यानी कि बच्चों पे जो तशद्दुद किया जाता है या जो उनके साथ ज़्यादती की जाती है, तो वो रिलक्टेंट होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम इस बात में हिचकिचाते हैं कि जो बच्चों के साथ जुल्म ज़्यादती हमारे माशरे में हो रही है, हम उस पर बात करने से हिचकिचाते हैं, जबकि मुझे लगता है कि खामोशी जुल्म से भी ख़तरनाक है। तो इसलिए मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने इनवाइट किया और इस तरह के टॉपिक पे बात करने को कहा, और मैं ऑडियंस से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि बड़े तहम्मुल से इस बात को सुनेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे जो बात है उससे माशरे की बका मुंसलिक है। तो मैं डॉक्टर वजिया हूँ और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे भी काम कर रही हूँ, और चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हूँ। अपने हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी की, और प्रेसिडेंट मेडिकल वुमेन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के तौर पे, जो कि एक NGO है जो कि मेडिकल वुमेन और चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ पे काम कर रही है। इसी तरह इस लिहाज से भी हम ग्लोबली WHO, UNICEF के साथ भी राब्ते में होते हैं, और क्योंकि मेरा स्पेशल इंटरेस्ट थी चाइल्ड राइट्स है, तो इसलिए जो है ये, क्योंकि हम इस तरह के केसेस देखते हैं, और बीइंग अ फीमेल पीडियाट्रिशियन, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, तो माएँ भी खुल के अपने मसले डिस्कस करती हैं, बच्चे भी हम पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो मेरे दिल में माशरे के वो राज हैं जो अगर मैं फिर बात नहीं करूँगी ना, तो मैं शायद सुकून से सो नहीं सकूँ। आपने कहा कि बच्चों के राइट्स हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होते हैं। बेसिकली आज की हमारी नशिस्त का मकसद ही यही है कि बच्चों के ऊपर बात की जाए। तो बच्चों के पहला सवाल मेरा ये आपसे होगा कि आपने कहा बच्चों के राइट्स हैं, तो बच्चों के राइट्स क्या हैं? देखें, एक बच्चा है वो पूरा एक इंसान है, उसके भी वही राइट्स हैं जो कि एक ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो
پہلا رائٹ سروائیول کا رائٹ ہے کہ یعنی کہ بقا کا، اس کی زندگی کا ہے، اس کی زندگی ہو، خوراک کا آپ اس کا کریں، اس کو تحفظ فراہم کریں. پھر اس کی نشو و نما کا، کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو، اس کی گروتھ ہو، یعنی کہ آپ اس کو ایجوکیشن دیں، اچھا کھانے کو دیں تاکہ وہ بڑھ سکے، ایک جو ہے مکمل انسان جو معاشرے میں اپنا رول ادا کر سکے وہ کرے. پھر ایک اس کا ہوتا ہے تحفظ کا، اس کا حق ہے کہ اس کو آپ جو ہے سیفٹی دیں، کہ اس کو جو انوائرمنٹ ہے سیف ہو، کہ وہ جسمانی، ذہنی یا جنسی تشدد سے محفوظ رہ سکے. اور ایک پھر ہوتا ہے کہ اس کی شرکت کا حق ہے، جسے ہم رائٹ آف پارٹیسپیشن کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب بھی بچے کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لینے لگیں، اگر اس میں سمجھ ہے تو اس سے مشورہ ضرور کر لیں، نہیں تو اس کے انٹرسٹ کو ضرور رکھیں. ایک بچہ ہے، آپ اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، اس نے اپنے ساتھ کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، اسکول جانا ہے، پڑھنا ہے. تو یہ بچوں کے عمومی حق ہیں جن کو اکثر ہم جو ہیں ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچے کا اپنے پہ حق نہیں ہے، ماں باپ کا ہی بچوں پہ حق ہے، اور اس لیے وہ جو ہے بچے بہت زیادہ کئی بار سفر کر جاتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر وجیہ، آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ بچے کے رائٹس کیا ہیں. اچھا، ان کو چائلڈ ابیوز کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں یا چائلڈ نگلیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ہے کیا؟ دیکھیں، چائلڈ ابیوز کیا ہے، جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہے وہ کیا ہے، یا بچوں کو نگلیکٹ کرنا یا فراموش کرنا وہ کیا ہے. یہ اس کا تعلق ہوتا ہے ایک پوزیشن آف پاور اتھارٹی سے، یعنی کہ ایک انسان جو اس سے زیادہ طاقتور ہے اور جو ہے جس نے اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے. یعنی کہ وہ اس کے ساتھ یا تو جسمانی یا جنسی یا ذہنی طور پہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو یہ ابیوز ہوتی ہے. اور نگلیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہ کریں. یعنی کہ اگر ہمیں بچے کو اسکول بھیجنا چاہیے تو ہم اسے اسکول نہ بھیجیں. اگر ہمیں بچے کے سامنے مطلب جو ہے اس کا اچھا کھانے کو دینا چاہیے، ہم دے سکتے ہیں لیکن ہم نہ دیں، تو یہ بھی ایک نگلیکٹ کے زمرے میں آتا ہے. اب ایک ایموشنل ابیوز جو ہوتی ہے، جو ذہنی طور پہ ابیوز ہوتی ہے، وہ اپنے آگے بہت زیادہ اثر چھوڑ جاتی ہے. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کو بچپن کی کیا چیز یاد ہے، تو آپ کو یا تو کوئی اچھا واقعہ یاد ہوگا یا کوئی برا واقعہ یاد ہوگا. اور جو برا واقعہ ہوگا اس نے آپ کی اوور آل پرسنالٹی کو، آپ نے زندگی میں کیا کرنا تھا، کیا بننا تھا، یا آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو وہ کنٹرول کرتا ہے. تو سب سے زیادہ حیرت انگیز طور پہ جو نگلیکٹ کرتے ہیں یا ابیوز کرتے ہیں، جو ہمارے پاس ریکارڈ آتا ہے یا آتا ہے، اس میں سب سے زیادہ کون ہوتا ہوگا؟ جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں ابیوز کے، جو رپورٹ ہو جاتے ہیں. جو نہیں رپورٹ ہوتے وہ تو نہیں، وہ کون فرد ہوتا ہوگا جو ان سب میں شامل ہوتا ہے؟ فیملی ممبرس اور ماں. سب سے زیادہ نگلیکٹ تو ماں کی طرف سے کئی بار آتا ہے، یا ماں وہ بیچاری، دیکھیں اگر آپ نے اپنے بچے پہ اس لیے ہاتھ اٹھایا ہے کہ آپ فرسٹریٹڈ ہیں، آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے، کسی نے آپ کو برا کہا ہے، اور گھر پہ آ کے آپ نے اس پہ اپنا غصہ نکال دیا، تو یہ بھی ابیوز ہے. تو کئی بار غصہ آپ کو کسی اور چیز پہ ہوتا ہے، تھپڑ بچے کو پڑ رہا ہوتا ہے، جبکہ بچے کو مارنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر وجیہ، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، لیکن اب یہاں پہ نا ایک کانٹراڈکشن آتا ہے کہ ہمارے بچے بھی تو بڑے ڈفرینٹ ہیں. اب دیکھیں ہر طرح کا آڈینس، ہماری 30 لاکھ سے زائد عوام ہے جو اس وقت دیکھ رہی ہوگی اس کو. تو اب وہ بچے نا کچھ اس چیز کو لیں گے کہ ماں باپ، اب ہمیں پتہ چل گیا ہمارے رائٹس، تو ماں باپ ہمیں کچھ بھی نہ کرو، وہ کچھ بھی کہیں گے اس کو ابیوز کے زمرے میں لے آئیں گے. تھوڑا سا یہ فرق واضح کر لیں کہ یہ چیز اگر آپ کے پیرنٹس اس بات سے منع کریں یہ ابیوز نہیں ہے، اور اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ پیرنٹس ہو جائے، سوسائٹی ہو جائے، فرینڈس، ٹیچر، کولیگس ہوتے ہیں. کچھ بچے ارلی ٹائم پہ ہی جاب اسٹارٹ کر دیتے ہیں، 15-14 سال کی عمر میں کال سینٹر میں. تو اس میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ کسی کو سمجھانے کا طریقہ مار ہی ہے. اگر آپ نے اس بچے کو، اس نے کچھ غلط کیا اور آپ نے اس کو مار کے اس کی اصلاح کی، تو کیا وہ بڑا ہو کے وہ تشدد پسند نہیں بنے گا؟ پھر تو وہ بچہ ایسا ہی بنے گا کہ بیوی نے کوئی الگ بات کی تو لگاؤ اس کو چھتر، تو وہ ماں بھی ایسی بنے گی. تو ہم نے کیا کیا؟ اصلاح کا طریقہ ہم نے اگر بچپن سے ہی گھر میں ہی مار سکھائی ہے تو وہ باہر جا کے بھی لڑے گا. آپ نے کبھی اسلام میں کسی نبی کا سنا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مارا ہوگا؟ نہیں سنا. اسلام نے تو کبھی اس کو پروموٹ ہی نہیں کیا. ہم غلط چیز کو اور حسب ذائقہ چیزوں کو ضرورت کرتے ہیں. ہم پیار محبت سے بات کو سمجھا کے تو دیکھیں. اور ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اگر آپ کے بچے نے کچھ غلط کیا تو ٹائم آؤٹ کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اگر آپ کے بچہ کوئی ضد کر رہا ہے، آپ ضد کے آگے ہتھیار نہ ڈالیں لیکن ٹائم آؤٹ کر دیں. اگر 5 سال کا بچہ، اس کو 5 منٹ کے لیے الگ چھوڑ دیں. ضروری تو نہیں ہوتا کہ آپ ماریں، کہ جیسے ہوتا ہے اگر بچہ رو رہا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ تم روتے رہو گے تو مجھے تو تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے نہیں کرنا، یا آج ہم نے باہر جانا تھا، آج آپ نے اس طرح سے کیا، آج ہم باہر نہیں جائیں گے. یا میں ہمیشہ پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ کا بچہ اگر یہ غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ اگر یہ آج تم نہیں کرو گے تمہیں اسٹار ملے گا.
اور پورے ہفتے میں اگر تم 3 اسٹار لے لو گے تو تمہیں یہ گفٹ ملے گا. تو طریقے سمجھانے کے اور بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم جب تشدد سے سمجھانا شروع کرتے ہیں تو یہ تشدد آگے جا کے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کا باعث بنتا ہے. ڈاکٹر وجیہ, اب جو بچے ہیں, اب کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی 14 سال کا بھی ہو سکتا ہے, 15 سال کا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں 18 سال تو بالغ عمر ہے نا. اب 14 سال کے بچے کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ وہ 20-22 سال کا بڑا ہو گیا, 10 سال. لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس طریقے کے ایکسٹریم انوائرمنٹ میں بچے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں. وہ نہ چاہے وہ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, ماما مامی, چاچا چاچی, تایا تائی, کوئی بھی ہو سکتا ہے, فیملی ممبرز, ٹیچر, انوائرمنٹ. تو وہ بچے اپنے آپ کو اس ابیوز سے, فزیکل ٹارچر سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ انہیں نہ کہنا آنا چاہیے, اور ہمیں بڑوں کو سمجھانا ہے کہ انہیں یہ کہنا آنا چاہیے کہ ہاں میں سن رہا ہوں, میں تم پہ یقین رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ٹین ایجر کے علاوہ چھوٹے بچے بھی, ٹین ایجر تو پھر بات کر بھی لیتے ہیں, خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی بہت زیادتی ہو رہی ہو تو وہ اپنا کئی بار نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ بہت ایموشنل یا اس میں ہو تو وہ بھاگ بھی جاتے ہیں, پھر کسی غلط کے ہاتھ لگتے ہیں جو بھی. لیکن جو بچے بات ہی نہیں کر پاتے, جو بول نہیں پاتے, وہ بھی جو ہے ہراس ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے جنسی تشدد کا ایک سب سے چھوٹا بچہ 8 ماہ کا دیکھا ہوا ہے. تو آپ زینب کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ تو زینب تو اب نہیں ہے. تو زینب کو تو انصاف مل گیا کیونکہ اس کے والد صاحب ایک بہت اسٹرانگ تھے اور میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں. لیکن کتنی زینب ہیں جو ہماری خاموشی کی وجہ سے آج بھی نظام کا شکار ہو رہی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ہم نے کب تک وہ قوم رہنا ہے جو زینب کے فوت ہونے کے بعد آئے گی باہر احتجاج کرے گی؟ تو کیا احتجاج کیا, زینب کو انصاف مل گیا, اس کے بعد یہ ہونا بند ہو گیا؟ زینب تو وہ 11ویں بچی تھی نا. تو اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں میڈیا پہ آپ کو ملتی ہیں چیزیں, ملتی ہیں, بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. ابھی جو بس پہ حملہ ہوا بلوچستان میں, اسکول بس پہ حملہ کیا, یہ دوبارہ یہ ہوا, اس کو تو جتنا کنڈیم کریں. یہ بچوں سے آپ نے کیا دشمنی نکالی؟ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. تو یہ بھی چائلڈ رائٹس کی وائلیشن ہے, انہیں ہم پروٹیکشن دینا ہمارا فرض ہے. ان سب پہ بات ہونی چاہیے. خاموشی ظلم کو بڑھاتی ہے. کہ ہم اس کو ایڈریس کریں. جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آئے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اور آپ ایسے بچے ہو جو کہ شیئر نہیں کر رہے, تو آپ کو بتانا چاہیے اتھارٹیز کو, یا جو بھی آپ کی سسٹم میں جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو کہ میرے ساتھ یہ چیز ہو رہا ہے, تاکہ اس کے اکارڈنگلی ایکشن لیا جائے. عروج, یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بولے, اور ہمارے ساتھ تو ہو نہیں رہا, ہمارا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ جتنے چائلڈ ابیوز کے کیسز آتے ہیں, جنسی تشدد کے کیسز آتے ہیں, اس میں زیادہ تر ملوث جاننے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی نیبر ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا, یعنی کہ جو پرپیٹرز ہیں وہ ہمارے ارد گرد سراؤنڈنگ میں موجود ہیں. میں کہتی ہوں کہ بڑے ہوتے ہوئے ہمیں اپنی نظر کو, کان کو اور زبان کو ان کے حق میں استعمال کرنے کے لیے رکھنا چاہیے. ہماری نظر ہونی چاہیے. اگر ہم نظر سے دیکھیں تو دیکھیں یہ جب لے کے جاتے ہیں, وہ زینب کتنا چیخی ہوگی, زینب تو نہیں جانا چاہتی ہوگی, تو اس کو بچانے کے لیے معاشرہ کیوں نہیں آیا پہلے؟ کیوں چیخیں اس کی ہم نے نظر انداز کی؟ تو صرف ایک بچے کو نہیں, بچے کو آپ کو سکھانا چاہیے کہ اچھے ٹچ میں بیڈ ٹچ میں کیا فرق ہوتا ہے. اس کو کئی باتیں سمجھانی چاہیے کہ اس کو نہ کرنا آنا چاہیے. اس کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ کسی ایسے گھر میں جہاں پہ اکیلا کوئی ہو انسان, وہاں پہ وہ نہ جائے. اس کو اپنی ایج کے بچوں سے دوستی کرنی چاہیے. اس کو بتانا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے تو وہ ماں باپ پہ ٹرسٹ کرے, ان کو بتائے. لیکن ہمیں بڑوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ بھی محتاط ہو کے چلیں کہ کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے, کس پہ نہیں. آپ کو سمجھ ہونی چاہیے, اور آپ کو اپنے بچوں کی سیفٹی سے بڑھ کے کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وجیہ, بہت اچھا, بہت ڈیٹیل میں آپ نے ایکسپلین کیا. میں امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. اور اگر کوئی کویشچن ہو تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں, تاکہ ہم اس کے بارے میں آپ کو مزید گائیڈنس اور دے سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پین ریلیف سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن بچوں کے لیے, ریکارڈنگ بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور ہمارے معاشرے میں ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کر آئیں گی. تھینک یو.